أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر. وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر. گلستان آقا نے سینچا ہے دین کا، بہارے گلستان صدیق اکبر. رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، آقا کا ارمان صدیق اکبر. آقا تو ہیں سلطان انبیاء کے، آقا تو ہیں سلطان انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر. صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تو صداقت کی منزل مجھ سے مت پوچھ، تو صداقت کی منزل مجھ سے مت پوچھ. انہی کے گھر سے تو دلہا رسول بنتے ہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. آمین. جمادی الثانی کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چل رہا ہے، اور اس مہینہ کی
22 तारीख को सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था। तो उसी निस्बत से आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के चंद गोशों पर नज़र डालेंगे, इसलिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तज़किरा ऐसा है कि इनसे ईमान को ताज़गी मिलती है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुफ़क़ा का तज़किरा करने से हमारे ईमान में बहार आती है। जिन लोगों की विसातत से ये दीन हम तक पहुँचा है, उन लोगों का तज़किरा करना हमारे ईमान का हिस्सा है, और हम उनका तज़किरा करना अपने लिए बाइस इबादत भी समझते हैं, बाइस सआदत भी समझते हैं, और बाइस फ़ख्र भी समझते हैं कि वो पाकबाज़ हस्तियाँ जिनकी तारीफ़ अल्लाह का कुरान कर रहा है, वो पाकबाज़ हस्तियाँ जिनकी तारीफ़ अल्लाह के प्यारे हबीब इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो मैं और आप भी अगर उस सनागोई में अपना नाम लिखवा लेंगे तो हमारे मुक़द्दर का सितारा चमक जाएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में जो सबसे अफजलियत का दर्जा मिला है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला है। जिस तरह एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं, उस दानों में सबसे जो पहला दाना है सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो है। और ये वो दाना है कि मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि मैंने जब लोगों को दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, तो हर आदमी ने तरद्दुद किया, सोचो विचार की, गौर व फिक्र किया, लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे थे कि जब मैंने इस्लाम की दावत दी तो बिला तज़ब्ज़ुब उसी वक़्त इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए और मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। हत्ता कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपकी दावत नबूवत का पता चला तो तलवार नियाम से निकाल के आपको कत्ल करने के इरादे से निकल आए, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था, और ये मंजूरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी थी कि उसकी वजह से सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपने दावत दी तो उन्होंने भी कहा मैं मशवरा करके अपने वालिद से फिर बताऊंगा, और फिर मशवरा करने के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम, और जब भी कोई तहरीक हक हो या बातिल उसका आगाज होता है, उसकी इब्तिदा में बहुत सी रुकावटें होती हैं, बड़ी उसके अंदर रास्ते की राह में बहुत सी रुकावटें हायल होती हैं, उस वक़्त के अंदर साथ चलना ये कोई आसान काम नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने उस वक़्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत की जब सिर्फ कलमा पढ़ने वाले 2-3 अफराद मौजूद थे। 2-3 अफराद सिर्फ वो थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, और अल्लाह ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का एजाज अगर किसी के मुकद्दर में लिखा है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जो अपनी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिशें बयान करते हैं। फरमाया कि मेरी जिंदगी की बड़ी 3 ख्वाहिशें हैं। जरा उनकी ख्वाहिशात, सोचने का उनका मेयार देखिए क्या है, क्या सोचते हैं। मैं मुख्तसरन ये अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ख्वाहिशें बताई थी और भी सहाबा ने बताई थी। मैं सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक की ख्वाहिशात का जिक्र आज के खुतबा में कर रहा हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि या मैं अपनी जिंदगी की 3 ख्वाहिशें रखता हूं या रसूल अल्लाह। फरमाया वो कौन सी 3 ख्वाहिशें हैं आपकी? कहा या रसूल अल्लाह मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि माल अबू बकर सिद्दीक का हो और जिस जात पे खर्च किया जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरा माल आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। तो सिद्दीक अकबर इसको अपने लिए एजाज समझता है, सिद्दीक अकबर इसको अपने लिए बाइस से फख्र समझता है। और मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी ख्वाहिश ये है
کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، مجھے آپ کا سسر بننے کا اعزاز مل جائے، میں اپنی اولاد کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، یہ میری دوسری بڑی خواہش ہے۔ اللہ نے یہ بھی صدیق اکبر کی خواہش کو پورا کیا۔ اور تیسری خواہش کہا کہ میری تیسری خواہش یا رسول اللہ یہ ہے آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہوں اور چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو، میں دیکھتا رہوں، یہ کھلی ہوئی کتاب، یہ کھلا ہوا قرآن میرے سامنے ہو، میں صدیق اکبر فرماتے ہیں میں آقا کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پہ کہ اللہ نے صدیق اکبر کی یہ تینوں خواہشوں کو قبول کیا اور تینوں خواہشوں کو پورا فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر میں جھاڑو دے دیا، کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا لا کر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے دفاعی فنڈ میں جمع کروا دیا۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ لا کے میں نے آپ کے دفاعی فنڈ میں جمع کروا دیا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پہ سوچ رہا تھا، ہمیشہ صدیق اکبر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، لیکن آج میرے پاس مال بڑا ہے، بڑا مال ہے آج میرے پاس، آج تو میں اتنا مال اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کروں گا کہ آج تو صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن میں قربان جاؤں صدیق اکبر آج بھی سیدنا عمر فاروق سے آگے بڑھ گئے۔ اور صدیق اکبر نے سارا مال قربان کر دیا، اور سارا مال قربان کر کے حتیٰ کہ بدن پہ پہنا ہوا جو قیمتی لباس تھا، بہت بڑے تاجر تھے، 45,000 درہم ان کا تجارت میں گھوم رہا تھا، اور اس وقت کی یہ بہت بڑی رقم تھی، اس کے ساتھ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور مہنگا ترین لباس بدن پہ پہنا ہوا ہے، لیکن جب صدیق اکبر نے آقا کی بےتابی دیکھی، بے چینی دیکھی، اور چندے کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی وہ کیفیت دیکھی کہ آج تک میرے محبوب نے کبھی اس طرح اعلان نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر رات کو ٹہل رہے ہیں، اما جان سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں ابا جان کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ آج میرے محبوب نے چندے کی اپیل کی ہے، جو کچھ تھا وہ تو دے دیا ہے، لیکن میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ صدیق تو نے جو لباس پہنا ہے یہ لباس بھی بڑا قیمتی ہے، آج تیرے نبی کو تیری ضرورت ہے اور تو قیمتی لباس پہن کے گھوم رہا ہے، کہاں ہے تیرا عشق، کہاں ہے تیری محبت، کہاں ہے تیرا دعوی عشق؟ میں آج اس بات پہ پریشان ہوں۔ صبح کو اٹھتے ہیں، بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنا وہ قیمتی لباس اتار کر بیچا، ٹاٹ کا لباس خریدا، کانٹوں کے ساتھ اس کو سلائی کیا، کرنے کے بعد اپنے جسم پہ زیب تن کر کے اس کی رقم بھی لا کر اللہ کے محبوب نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مشکات شریف میں بھی یہ بات موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر آقا کی مجلس میں بیٹھے، میرے محبوب نے دیکھا وہ سامنے جبرائیل امین آ رہے ہیں اور ان کے بدن پر بھی لباس موجود ہے، تو ٹاٹ کا لباس ہے، ٹاٹ کا لباس۔ کہا صدیق آج تجھے کیا ہوا، آج تو ٹاٹ کا لباس پہن کے میری مجلس میں آیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس اعزاز کے اندر میں اکیلا شریک نہیں ہوں، بلکہ آج اللہ نے 70,000 فرشتوں کو میرے ساتھ صدیق اکبر کی اتباع کے اندر ٹاٹ کا لباس پہن کر زمین پہ اترنے کا حکم جاری فرمایا ہے۔ میں آج ٹاٹ کا لباس صدیق اکبر کی اتباع میں پہن کے اترا ہوں، دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ صدیق کی یہ ادا رب العالمین کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ فرشتے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہن کے محبوب کی مجلس میں جائیں گے۔ تو یہ عشق، یہ محبت، یہ جذبہ کس کو اور نصیب ہوا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، محبوب کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اس نے کہا اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، سب نے مال و زر دیا، کسی نے نصف لا دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا، جتنا کچھ تھا محبوب کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیں، آپ کا غلام آپ کے قدموں پہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور دوسری خواہش تھی کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اللہ نے یہ بھی اعزاز دیا
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور ام المؤمنین ہونے کا اعزاز ان کو نصیب ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب منافقین نے ان پہ تہمت لگائی اس وقت قرآن پاک بھی حضرت امی عائشہ کی شان میں بھی نازل ہوا۔ یہ دنیا والوں کو اللہ نے بتایا کہ میرا صدیق بھی پاک اور صدیق کی بیٹی بھی پاک، اور میرے محبوب کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری خواہش صدیق اکبر کی تھی کہ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا رہوں۔ اللہ نے صدیق کی اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ کب؟ جب غار ثور میں تشریف لے گئے اور غار ثور میں جا کر میرے محبوب کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں ہے، اور گود میں سر لے کے سیدنا صدیق اکبر حضور کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ تینوں خواہشوں کو اللہ نے پورا کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ذات سلاسل کے مقام پر ایک غزوہ میں امیر بنا کر بھیجا، تو میں اس بات پہ بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو مجھے اتنے بڑے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ کہتے میرے دل میں آئی، آج میں پوچھوں تو صحیح اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ ایک سوال مچل رہا ہے میرے دل میں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام اسی وقت ارشاد فرمانے لگے میں سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق سے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سارے چند ایک نام لیے پھر میں خاموش ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو میرا نام سب سے اینڈ پہ آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی محبت بتا دی کہ میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہوں مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر ہیں تو عورتوں میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، ان دونوں سے میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے ایسی محبت کی اور محبت کی ایک داستان رقم کر دی کہ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا لوگوں میں نے جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے تھے میں نے سب کے بدلے ان کو دنیا میں دے دیے، صرف ایک ابو بکر صدیق رہ گیا کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میرا رب قیامت کے دن اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اتنے احسانات صدیق نے مجھ پہ کیے، اور اتنے احسانات حضرت صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام پہ کیے اور اپنا مال اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کیا، اور پھر یہ امت کو ایسے نازک وقت میں سہارا دیا جب امت کی کشتی ڈاواڈول تھی اور پریشان تھی، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، آپ فوراً بھاگتے ہوئے تشریف لائے، اور جب آ کے دیکھا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی، ماتھے پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد باہر تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اپنی تلوار نیام سے نکال کے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں او لوگوں یاد رکھنا جس نے یہ کہا آج محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا، آج اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب یہ ایسا موقع تھا کہ اس موقع پر اگر صدیق اکبر آ کر امت کو سہارا نہ دیتے تو امت کی کشتی ڈول جاتی، پریشانیوں اور آفتوں میں مبتلا ہو جاتے لوگ کہ سیدنا عمر جیسا بندہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہ ملنے کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور پھر قوم پیچھے سے گمراہ ہو گئی تھی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے، اسی طرح میرے محبوب بھی اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، آ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے اور آ کر سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف کیا، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یاد رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آتی۔ لوگوں یاد رکھنا
اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت امت کے سامنے پڑھی. سیدنا عمر فاروق فرماتے، اور اس آیت کا مطلب کیا تھا کہ بہت سے رسول پہلے بھی دنیا میں تشریف لائے لیکن وہ اپنے اپنے وقت پر اپنے دعوت کے مشن کو پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اسی طرح وما محمد الا رسول، یہ بھی ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزر چکے ہیں. اور افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو کیا تم اپنے پاؤں سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. یاد رکھنا، جو کوئی اپنے پاؤں سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، وہ اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا. حضرت عمر فرماتے جب آیت ہم نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے سنی تو ہمیں اس وقت پتا چلا کہ یہ بھی آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی تھی. یہ بھی آیت اور یہ آج کے دن کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ آج کے دن کے لیے نازل ہوئی تھی کہ امت کو ایسے نازک حالات میں سہارا دیا جائے، اور امت کو اگر اس وقت میں سہارا دیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھانے کا اگر کسی کو اعزاز ملتا ہے تو وہ بھی سیدنا صدیق اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ عائشہ ابو بکر سے کہو. جب میرے آقا علیل ہو گئے، بیمار ہوئے، تو کہا عائشہ صدیق اکبر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں. تو اماں جان کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل کے بندے ہیں، آپ کو مصلی پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، یا رسول اللہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. میرے آقا نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا. جب اماں جان کا اصرار بڑھا تو پھر اس کے بعد میرے آقا نے اماں جان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا عائشہ، میرا رب صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. میرا رب کسی کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، کیا خلافت آپ کا حق تھی یا ابو بکر صدیق کا؟ کہنے لگے ہو پگلے کیسی باتیں کرتے ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جن کو اللہ کے محبوب نبی نے ہمارا امام بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا تھا. جب نماز کی امامت میرے آقا نے اپنی موجودگی میں صدیق اکبر کو دی تو خلافت تو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے. خلافت تو سیدنا صدیق اکبر بدرجہ اولا اس کے حقدار تھے کہ ان کو ملتی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعزاز بھی رکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر، جب سارے لوگوں کی کھڑکیاں دروازے گھروں کے مسجد نبوی کے اندر نکل رہے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جتنے لوگوں کے دروازے مسجد کے اندر نکل رہے ہیں ان سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. سارے دروازے، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، لیکن ایک کھڑکی تمہیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک دروازہ کھلا رکھنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا دروازہ ہے جس کو آپ بند نہیں کرنا چاہتے؟ فرمایا صدیق اکبر کا دروازہ ہے، اسے بند نہیں کیا جائے گا. صدیق اکبر کے علاوہ جتنی کھڑکیاں دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں. امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ لوگو صدیق اکبر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس قربانی کی انتہا، داستانیں رقم کر دی، اور کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور میرے آقا نے ان کے لیے ہی یہ فرمایا تھا ارحم امتی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، سب سے زیادہ رحم دل انسان اگر میری امت میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر سے زیادہ میری امت میں رحم دل انسان کوئی نہیں. اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مال کھا گئے، وہ حضرت فاطمہ کا مال کھا گئے، وہ یہ کر لیا. اور سیدنا صدیق اکبر تو وہ تھے جب دور حکومت، خلافت کا زمانہ آخر پہ پہنچتا ہے، وصال کا وقت قریب آتا ہے، اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرمایا بیٹا میرا ایک باغ فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اور اس باغ کو بیچ کر جتنی میں نے تنخواہیں بیت المال سے ان 2 سال کے عرصے میں لی ہیں، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سے خلافت پہ آئے جتنی میں نے تنخواہیں لی تھی وہ باغ بیچ کر وہ ساری تنخواہیں بیت المال کے اندر جمع کروا دیں. اتنا بڑا تقوی والا انسان،
اتنا بڑا تقوی کا پہاڑ، اور اس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، صدیق کی عظمت کے سائے کے، صدیق اکبر کے ترانے گاؤ، خدا کی قسم اللہ قیامت میں بھی ہماری حوصلہ افزائی فرمائے گا۔ اے صدیق اکبر جو تیرا احترام کرتے ہیں، اے صدیق اکبر جو تیرا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں۔ جو ہمارے صدیق اکبر کا احترام کرتا ہے، ہم بھی بڑے عزت سے اس کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے آج سوشل میڈیا پر، اور ایک طبقہ سیدنا صدیق اکبر کو خاص طور پر ٹارگٹ کر رہا ہے، اور جگہ جگہ پہ سیدنا صدیق اکبر کے اوپر طعن و تشنیع ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ صدیق اکبر تو وہ ہے جس کو اللہ کا نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے تھے، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، صرف ابو بکر ایسا ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ یہ ابو بکر ہی وہ تھا جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کی صرف ایک رات کی نیکیاں، وہ ہجرت کی رات جب میرے آقا کے ساتھ سفر کیا تھا، ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ اے صدیق اکبر، جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کا احترام کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔